अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट और मैं हूं अली डार। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तानी मेज़बानी में तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब स्विट्ज़रलैंड के सियाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। स्विट्ज़रलैंड की वजारत खारजा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। स्विस वजारत खारजा का कहना है कि अफ्रीकैन और सालिसों की तजवीज़ पर मुलाकात बर्गनस्टॉक में रखी है। स्विट्ज़रलैंड इस अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तुर्क खबर रसां इदारे को तर्जुमान वजारत खारजा ने बताया है कि स्विट्ज़रलैंड गुज़िश्ता कई दिनों से अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राब्ते में भी है। मुलाकात के लिए इनका मुल्क अमली और सफारती माहौल फराहम कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में मफ़ाहमती अहदास के दस्तखत के दिन ही हतमी डील के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत एजेंडे में शामिल है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुतालिक मफ़ाहमती अहदास हतमी नहीं है। अगर उन्हें हतमी मुआहदा पसंद ना आया तो वो दोबारा बमबारी की तरफ वापस भी जा सकते हैं। G7 इजलास के मौके पर मिस्री सदर अल सीसी से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे के बाद आपने हुर्मज़ मुकम्मल खुल जाएगी। कोई अमरीकी ईरान में सरमायाकारी नहीं करेगा, लेकिन ईरान के साथ डील के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स बुलंदियों पर है। तेल की कीमतें कम हो गई हैं। अगर डील ना हुई तो पूरी दुनिया मौशी दबाव का शिकार होती है। दूसरी जानिब अरब न्यूज़ चैनल अल अरबिया इंग्लिश ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मफ़ाहमती अहदास की एक नकल हासिल करने का दावा कर दिया है, जिसमें जंग के खात्मे, पाबंदियों के मरहलावार खात्मे, आपने हुर्मज़ की बहाली और ईरान की इक़्तिसादी तामीर नौ समेत मुतादिद अहम नुकात उसमें शामिल हैं। नाज़रीन, दस्तावेज़ के मुताबिक अमेरिका, ईरान और उनके इत्तेहादी मुआहदे पर दस्तखत के साथ ही ईरान, लबनान और दीगर तमाम महाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान करेंगे। दोनों ममालिक इस बात के भी पाबंद होंगे कि वो मुस्तकबिल में एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की फौजी कार्रवाई, धमकी या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। मुजव्वज़ा यादाश्त के तहत अमेरिका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के असूल को तस्लीम करेंगे। दोनों ममालिक 60 रोज़ के अंदर एक हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात भी करेंगे, जिसमें बाहमी रजामंदी से तौसीअ मुमकिन होगी। नाज़रीन, दस्तावेज़ के मुताबिक अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा, जबकि 30 रोज़ के अंदर आपने हुर्मज़ और समुद्री रास्तों पर तजारती सरगर्मियों को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। इसके साथ अमेरिका अपनी फ़ौजी मौजूदगी भी हतमी मुआहदे के बाद 30 रोज़ के अंदर करीबी इलाकों से कम या ख़त्म करने का पाबंद होगा। मुआहदे के तहत ईरान भी अरब खलीज और बहरा ओमान के दरमियान तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा और समुद्री बारूदी सुरंगों समेत तकनीकी रुकावटों को दूर करने के इक़दाम भी करेगा। मुजव्वज़ा यादाश्त के मुताबिक अमेरिका ईरान पर आयद अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और एकतरफ़ा अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के लिए एक मुत्तफ़िक़ा शेड्यूल तरतीब देगा। इस दौरान ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत, बैंकारी, इंश्योरेंस और शिपिंग से मुतालिक पाबंदियों में नरमी के लिए ख़ुसूसी इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। जौहरी मामले पर ईरान ने एक बार फिर इस अज़म का इयादा भी किया है कि वो कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। ताहम अफजूदा यूरेनियम और दीगर जौहरी मामलात का हतमी फैसला आइंदा जामे मुआहदे में किया जाएगा। दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान अपने मौजूदा जौहरी प्रोग्राम की सूरत हाल बरकरार रखेगा, जबकि अमरीका नई पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा और खित्ते में अपनी फ़ौजी ताकत में मज़ीद इजाफा नहीं करेगा। दस्तावेज़ में ईरान की इक़्तिसादी बहाली के लिए एक जामी मनसूबा भी शामिल है, जिसके तहत अमेरिका और उसके इलाकाई शराकतदार कम अज़ कम $300 अरब की माली मुआवनत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क पर काम करेंगे। इस मनसूबे की तफसीलात हतमी मुआहदे के 60 रोज़ के अंदर तय की जाएंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक फ़ंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। खबर एजेंसी के ज़राए का कहना है कि $150 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी है। मुआहदे के बाद ईरान को तेल की फ़रोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का भी इम्कान होगा। अमरीकी अहलकार का कहना है कि पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू होगी। सहूलत ईरान की मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होंगी। अमरीकी नायब सदर जोडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ तय पाने वाले मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत तेहरान को अहम इक़्तिसादी और सफारती फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। ताहम ये फ़वाइद सिर्फ उसी सूरत में मिलेंगे जब ईरान अपने तर्ज़ अमल में बुनियादी तब्दीली लाएगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में जोडी वेंस ने कहा कि मुजव्वज़ा मुआहदा 3 बुनियादी नुकात पर शामिल है। उनके मुताबिक पहली शर्त ये होगी कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। दूसरी शर्त आपने हुर्मज़ को आलमी बहरी आमदोरफ्त के लिए खुला रखना है, जबकि तीसरी शर्त यह है कि ईरान को मुमकिन इक़्तिसादी और सफारती फ़वाइद फराहम करने से मुताल्लिक है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अगर ईरान दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत बंद कर दे, जौहरी हथियारों के प्रोग्राम की बहाली की हिमायत तर्क कर दे और बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक रवैया इख्तियार करे तो उसे हकीकी फ़वाइद हासिल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ईरान इन शराइत पर अमल नहीं करता तो उसे किसी किस्म का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
ناظرین، ایران امریکہ معاہدے کی صورت میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی تعریف کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ہاؤس آف لارڈز میں امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی ثالثی کے کردار کو سراہا کیا ہے۔ لارڈ احمد نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ایوان میں موجود وزیر سمیت تمام اراکین پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ بیرونس چیپمین نے کہا کہ پاکستان کا شکریہ کہ اس نے امریکہ اور ایران کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لارڈ بابر نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرے اور ان کے دیرپا امن کے قیام کے لیے عزم و کوششوں کو سراہے بھی۔ دوسری طرف عالمی سطح پر سرنڈر مودی رسوائیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ 16 ماہ تک ٹرمپ کا سامنا کرنے سے گھبرانے والے مودی کے لیے G7 اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی ہے۔ 489 دنوں کے بعد ہونے والی اس ملاقات میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آئی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے میٹنگ ہال میں داخل ہونے کے بعد ہاتھ ملایا اور مختصر بات کی، لیکن ٹرمپ نے مودی کو گلے نہ لگایا۔ G7 سربراہی اجلاس میں گروپ فوٹو کے دوران صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو نظر انداز کرنے کے مناظر بھی سامنے آئے۔ بھارتی میڈیا میں موضوع بحث بھی بنے رہے۔ بعد ازاں جب تمام لیڈر گروپ فوٹو کے لیے میٹنگ ہال سے نکلے، اس دوران وزیر اعظم مودی اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک فاصلہ بھی دکھائی دیا۔ ناظرین، ایران کے ساتھ تاریخی معاہدے کا اعلان کرنے کے بعد امریکہ نے بھارت کو ایک بڑا دھچکا بھی دیا ہے۔ پینٹاگون نے اپنی امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام تبدیل کر کے دوبارہ امریکی پیسیفک کمانڈ رکھ دیا ہے۔ پینٹاگون نے واضح کیا کہ کمانڈ کا نام تبدیل کرنے سے خطے میں امریکی فوج کی تعیناتی یا مشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کمانڈ کا دائرہ کار اب بھی بدستور امریکی مغربی ساحل سے لے کر بھارت کی مغربی سرحد تک محیط ہے۔ 2018 میں اس کمانڈ کے نام میں انڈو کا لفظ امریکہ کی جانب سے بھارت کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اہمیت کا اعتراف کرنے کے لیے شامل کیا گیا تھا، اس لیے اب کمانڈ کے نام کو تبدیل کرنے کے فیصلے کو پینٹاگون کی جانب سے ایک بڑی پالیسی تبدیلی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ اب خطے میں بھارت کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جمعے کو ایران امریکہ امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں سوئٹزرلینڈ میں ہونے جا رہی ہے، لیکن اس دوران صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ حتمی معاہدہ پسند نہ آئے تو دوبارہ بمباری کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مشرق وسطیٰ میں مستقل امن ممکن ہے ابھی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می فار مائی اوپینین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ کشیدگی جو ہے وہ ایک ایسے نازک موڑ پہ ہے جہاں عسکری دباؤ، سفارتی حکمت عملی اور علاقائی مفادات ابھی بھی ایک دوسرے سے گتھم گتار نظر آ رہے ہیں۔ بات تو بہت خوش آئند ہے، ابتدائی مفاہمتی فریم ورک طے ہو چکا، اس پہ ڈسکشن ہو رہی۔ ٹرمپ صاحب بڑی مہربانی ان کی ہمیں نہیں بتا رہے کہ اصل کہانی اندر کی کیا ہے، کاغذوں میں کیا پنہا ہے، لیکن لگ تو ایسا رہا ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لیکن جب تک یہ عملی اقدامات باہمی اعتماد کی طرف نہیں بات چیت چلے گی، جب تک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا، جب تک پازیٹیو سٹیٹمنٹس نہیں آئیں گی، تب تک خدشات رہیں گے اور یہ چیلنجز آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے ارشد صاحب، ایک اور چیز بھی اہم وہ یہ کہ ایران بھی واضح کر چکا ہے کہ جمعے کو جس معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں اس میں لبنان میں جنگ بندی شامل ہے، اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے لبنان پر آج بھی ہم نے دیکھا کہ حملے کیے گئے ہیں۔ حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لبنان کے معاملے پر صدر ٹرمپ بھی اسرائیل سے ناخوش ہیں اور وہ بھی نیتن یاہو کے خلاف سخت زبان استعمال بھی کر چکے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، کیا امریکہ اسرائیل کو روکنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ٹرمپ صاحب نے یہ تو بات طے ہو چکی کہ ایک ایگزٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ وہ آف ریمپ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں، بیکاز جنگ سے ان کو اسٹریٹجکلی وہ ایڈوانٹیج نہیں مل سکا۔ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ان کو یوں ضرور کہہ سکتے ہیں، ٹیکٹیکل سکسیس کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بغور جائزہ لیں تو یقینی طور پر ایران اپنے موقف سے کبھی ہلا نہیں۔ 47 سال میں اس نے صرف 2 بنیادی کمپرومائز کیے تھے، اگر آپ یاد کریں۔ ایک تو اس نے 8 سال کی عراق جنگ کو ختم کیا تھا، دوسرا جو JCPOA ہم کہتے ہیں اوباما کا جو ایکارڈ تھا، اس کے اوپر نیوکلیر کے اوپر اس نے کمپرومائز کیا تھا۔ لیکن ابھی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، وہ اپنے موقف سختی سے قائم رہا ہے، اور اس میں پراکسیز کے علاوہ لیبنان ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے۔ اب یہ جتنا بھی معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں جو امریکہ کی ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ نیوکلیر پہ کسی طرح کو وے فارورڈ لیا جائے، جس پہ ایران نہیں مان رہا۔ دوسرا، وہ لیبنان سے ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے شہباز شریف صاحب نے اور اوباما نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ لیبنان لنک ہے۔ یہ
امریکہ کو انیشلی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، بیکاز اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جب تک صدرن لیبنان اس کی گرفت میں مکمل طور پہ نہیں آ جاتا، اس کا صدرن فرنٹ وہ ایک سے متصادم رہے گا اس کے عملی اقدامات سے. سو میرے خیال میں انیشلی تو امریکہ اسرائیل کو اس پہ کنونس کر لے گا، لیکن پائیدار رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ویری رائٹ، کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا، میں چاہوں گا کہ ایک اور رپورٹ بھی سامنے آئی، اس پہ بھی آپ اپنا موقف ضرور دیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایک معروف میڈیا آؤٹ لیٹ ہے العربیہ ٹی وی. العربیہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ معاہدے میں ایران کی اقتصادی بحالی کے لیے ایک جامع منصوبہ شامل ہے اس میں، جس کے تحت امریکہ اور اس کے علاقائی جو شراکت دار ہیں کم از کم $300 ارب کی مالی معاملت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر کام کریں گے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، اصل جو اس کا کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو الحمدللہ جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا برملا دنیا بھی اظہار کر چکی، ٹرمپ صاحب بھی اظہار کر چکے ہیں، ایران کی قیادت بھی. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ قطر اس میں انوالو ہوتا ہے تو یاد رکھیے قطر کی انوالومنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اس معاہدے کا ایک بہت بڑی شرط یا پری کنڈیشن یہ ہے کہ 24 ارب کے اثاثے بحال ہوں گے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ جو ری ہیب کا پروگرام ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ، قطر اور دوسرے جو ممالک ہیں جن میں سعودی عرب بھی اور ترکیہ بھی شامل ہے، ان کی مدد سے اس معاملے میں ضرور دلچسپی لے رہا ہے. اور اس میں یقیناً کچھ فیکچوئل چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اقتصادی بحالی اور جو ڈیمیج اسیسمنٹ کی گئی ہے، جو ایران کے جو ان کا بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ ان کے شہر تہران کے ارد گرد جو 7 پل تھے وہ ساتوں کے ساتوں تباہ کر دیے گئے تھے، اسکول ہیں، کالجز ہیں. سو میرے خیال میں 300 ارب کو تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یقینی طور پر ایک وے فارورڈ اس سلسلے میں موجود ہے جس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا. رائٹ سر، G7 سمٹ کے لیے مودی فرانس میں ہیں اور وہاں انہیں رسوائی کا مسلسل سامنا بھی کرنا پڑا ہے. صدر ٹرمپ نے بھی ان کی مختصر ان سے ملاقات کی ہے. بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ 489 ڈیز کے بعد جو ملاقات ہوئی اس میں وہ گرم جوشی جو نظر آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. پینٹاگون نے ادھر یہ کیا ہے کہ اپنی جو ان کی امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ ہے اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے دوبارہ امریکی پیسیفک کمانڈ رکھ دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے سر، اور خاص طور پہ بھارت کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں، سفارتی طور پہ تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم دوبارہ، یہ ہے تو بات صحیح کہ ہمیں اس کی کوشش تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس دنیا میں سروائیول کے لیے جب تک آپ بڑے ہاتھیوں کے ساتھ مل کے نہیں چلتے تو پاکستان آج کل امریکہ کی اچھی بکس میں ہے. اور ہمارے جو عملی اقدامات جو ہم نے سفارتی طور پہ کیے اور جو ہمیں الحمدللہ عسکری محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اس میں امریکہ ہمارا بالکل معترف ہے، دنیا معترف ہے. اور جو انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اسپوائلر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور میرے خیال میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے اوپر کئی اور کامنٹس بھی آئے ہیں جس میں یہ برملا کہا جا رہا ہے کہ آج ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں رہا. ہاں، ایک فیکچوئل بات یہ ہے کہ اس کی اکنامک اورینٹیشن اور اس کی اکنامک وائبلٹی یا اس کی اکنامک ریلیونس آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ G7 میں بھی ہے اور بھی برکس میں بھی ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو اس کو لے کے چل رہا ہے. ادروائز جو اس کی وہ ساکھ تھی، بین الاقوامی ساکھ تھی، یہ وہ نہیں رہی. اور جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو کانگریس کے لیڈرشپ اور بہت سے سفارتی جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اس پہ بار بار اس کو یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا. اور ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں وہ اسرائیل کا ہی ساتھ دے، وہ ضروری نہیں کہ ظالم کا ہی ساتھ دے، اس کو اپنی ریویو کرنی پڑے گی، لیکن اس کی ایک بہت بڑی قیمت وہ بھی ادا کر رہا ہے اور اسی کے یہ اثرات سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں ایک اور معاملہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ اس پر اپنی رہنمائی فرمائیے گا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مختلف خلیجی ممالک کے جو فوجی سربراہ تھے وہ پاکستان آئے، فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. اور ایک بات بہت پہلے سے چل رہی ہے کہ مسلم ممالک کا بھی ایک نیٹو طرز کا اتحاد ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عام معاہدے کے بعد اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت دیکھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، 2-3 باتیں اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ ہے تو اسٹریٹجیکلی ایک وائبل چیز، اور عرب ملکوں نے بالکل یہ احساس کر لیا ہے، ریئلائز کر لیا ہے کہ وہی امریکہ جو ان کی حفاظت پہ مامور تھا پر سے، اس سے وہ حفاظتی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس نے وہی مفادات دیکھے جو اسرائیل کے مفادات کو سپورٹ کرتا تھا. دوسری بات کہ ایران جیسے
कंपैरेटिवली एक कमजोर मुल्क ने इस सारे वजूद को हिला के रख दिया और इस मिथ को तोड़ दिया कि अमेरिका बहादुर को कोई दचकर नहीं पहुंच सकता, वो भी उससे साबित कर दिया। दैट मीन्स कि ये जितने खलीजी मुल्क हैं ये जरूर रिव्यू कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म वायबल इकोनॉमिक ओरिएंटेशन या सोल्यूशन नहीं है। ये इनके पास या तो तेल है, या इनके पास टूरिज्म है, या इन्होंने सेफ हेवन का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अब अगर वो सेफ हेवन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और जिसके ऊपर इन्होंने अमरीकी अड्डे दिए हुए थे, उन अमरीकी अड्डों को अगर ईरान ने इतनी आसानी के साथ निशाना बना लिया, तो उनके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है और वो यकीनन इस तरफ सोच रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि अगर अमेरिका जो है वो एक शातिराना चाल चलेगा, वो अब्राहम अकॉर्ड को लेके इसमें कुछ ना कुछ स्प्लिट और स्पिन डालने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान इस वक्त एक मजबूत जगह पे खड़ा है, जहाँ पे सऊदी अरब के बाद कतर, कुवैत, बहरीन तो यकीनी तौर पे आपके साथ मिलना चाहेंगे और आपके साथ अस्करी महाज पे जरूर आपके अपने ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। राइट, एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी मामलात पर बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद, साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाक और पंजाब के बाद सिंध और बलूचिस्तान ने भी नए माली साल का बजट पेश कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 3 खरब 56 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे और पेंशन में भी 7% इजाफे का ऐलान किया गया, जबकि एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 और 2025 जम करने का भी ऐलान कर दिया गया है। सिंध में कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये करने की तजवीज़ सामने आई है। सईद मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक के साथ ताउन में तरक्याती पोर्टफोलियो 575 अरब से कम करके 400 अरब रुपए करना पड़ा है। उन्होंने कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान किया और कहा कि फाइनेंशियल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस और क्लाइमेट फाइनेंस का प्लेटफॉर्म होगा। कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। डिजिटल सिंध विजन के तहत ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई इकोनॉमी की बुनियाद रखी जा रही है। वज़ीर आला ने आलमी सरमायाकारी के लिए सिंध ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के आगाज़ का भी ऐलान किया। कहा कि आलमी मयार के डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी लाई जाएगी। सिंध में कचरे से ईंधन और तजारती मस्तूआत बनाने का वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया गया है, जबकि छोटे किसानों के लिए खसूसी कानून साजी का फैसला किया गया है। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से बजट नामंजूर के नारे भी लगाए गए और शोर शराबा किया गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद की तकरीर के बाद अपोजिशन अरकान ने सिंध असम्बली के बजट इजलास से वॉकआउट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट को लेकर बेयकीनी खत्म नहीं हो रही। पीटीआई बजट को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर रही है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात न हुई तो केपी में 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। इस हवाले से उनकी वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी से बात हो चुकी है। दूसरी जानिब वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हो गई है। मुलाकात में सैयद नवीद कमर और शेरी रहमान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ और अहमद चीमा भी शरीक थे। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने तरक्याती बजट में शामिल 750 अरब रुपए की स्कीमों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया। इससे पहले बिलावल भुट्टो के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बजट के एदाद शुमार से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी थी। एक तरफ जहां हुकूमत पीपल्स पार्टी को मनाने में मसरूफ़ दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब एमक्यूएम ने भी बजट पर वोट देने के लिए अपनी शराइत रखती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि इस बजट में उसी शर्त पर वोट दिया जाएगा कि हमें गवर्नर से मुताल्लिक मुतमीन कर दिया जाए। आर्टिकल 140A पर हमें वाज़ेह जवाब चाहिए। फारूक सत्तार का कहना है कि आर्टिकल 140A अवामी मफाद की पहली तरमीम है जिस पर हमें जवाब चाहिए और एमक्यूएम को गवर्नरशिप वापस दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को भी हटाया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, हमें भी जवाब दिया जाए कि हमारे गवर्नर को क्यों निकाला गया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुमाइला राना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा हमारे साथ होंगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ हैं। आगाज में आपसे करूंगा शुमाइला साहिबा, ये कहिएगा कि बजट पर एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी पहली हमें हुकूमत से नाराज दिखाई दे रही है और अब फारूक सत्तार भी बात कर रहे हैं कि हमें गवर्नर से मुतालिक जो है वो मुतमिन नहीं किया गया और उन्हें क्यों हटाया गया, ये सवाल वो कर रहे हैं। और आर्टिकल 140A पर हमें वाज़ेह जवाब भी चाहिए। हुकूमत के पास इन दोनों सवालों का क्या जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अली, बात ये है कि ये जो बजट है ये किसी एक सियासी जमात का बजट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का बजट है।
اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس موقع کے اوپر آپ اپنے مطالبات سامنے رکھ کر اور اپنے جو ذاتی تو میں اس چیز کو نہیں کہوں گی، ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل ایشوز ہے اور ان کے اوپر آپ، یہ وقت مناسب نہیں ہے، یہ وقت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت میں ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا ہے اور بجٹ سے ریلیٹڈ ان کو جو بھی تحفظات ہیں اور وہ جو سجیشن دینا چاہتے ہیں وہ بجٹ کی تجاویزات جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ابھی فائنل بجٹ پاس نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے جو آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ حکومت سے اپنے منوانا چاہتے ہیں، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. اور بجٹ اس وقت جب بھی ہم اتحادی حکومت میں ہیں، ہماری حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر بغیر مشاورت کے ہم کوئی کام نہیں کرتے. لیکن کسی جگہ پہ کوئی لیک آف انفارمیشن کہہ لیں یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، یہ وہ اس کی بات ہو سکتی ہے. ادروائز حکومت اپنے اتحادیوں کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور ان کے تحفظات دور بھی کیے جائیں گے. جی، ان کے دیکھیں، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ اختلاف رائے ہوتا ہے اور پھر وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس کا کوئی حل نکل آتا ہے. اگر آپ تحریک انصاف کی طرح یہ کہیں کہ جی ہم ڈنڈا نکال لیں گے، ہم سوٹا نکال لیں گے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مہذب معاشروں کے اندر مہذب قومیں ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتی ہیں، مگر جب معاملہ قومی سلامتی کا ہو اور امن کا ہو اور آپ کے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہو، تو وہاں جی پر آپ اختلاف رائے کو بھلا کر آپ ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہی خوبصورتی ہے جمہوریت کی. اگر آپ اختلاف رائے بھی رکھیں لیکن پھر بھی آپ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قومی ایشوز کے اوپر ایک ہو جائیں. ٹھیک. فردوس شمیم مکوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ 30 جون تک جو بانی پی ٹی آئی ان سے اگر ملاقات ہماری نہیں ہوتی تو کے پی کے جو حکومت ہے اس کا 3 ماہ کا عبوری بجٹ پیش کر دیا جائے گا. کے پی کے عوام کے بجٹ کو پولیٹیکل ایشو سے جوڑنا، کیا آپ کو لگتا نہیں کہ عوام کے ساتھ کچھ زیادتی ہے؟ یہ حکمت عملی جو بھی ہے یہ تحریک انصاف کی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے احتجاج کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو ہم تو اپنے آپ کو بالکل حق بجانب سمجھتے ہیں کہ ہمارا احتجاج کا یہ طریقہ جو ہے وہ جمہوری بھی ہے، آئینی بھی ہے. امریکہ کے اندر وہاں جب پریزیڈنٹ اور کانگریس کے درمیان تناؤ ہوا ہے ماضی میں تو کیا ہوا ہے، ایک ہفتے تک کا بجٹ پاس کیا گیا کہ حکومت چلتی رہے لیکن ہم اپنی باتوں پہ اڑے رہیں گے جب تک کنسیڈ نہ کرے، صدر نہ کرے یا کانگریس نہ کرے. تو یہ تو جمہوری روایت کے بالکل مطابق ہے، اس میں نہ کوئی غیر جمہوری بات ہے اور یہ احتجاج کا طریقہ بھی صحیح ہے ہمارے لحاظ سے اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں عوام نے مینڈیٹ بھی دیا اس کا. ٹھیک ہے نقوی صاحب، شہلہ صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. شہلہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. یہ کہیے گا کہ وفاق میں تو پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے کہ ہمیں بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن آج سندھ کا بجٹ پیش کیا گیا جس میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعت ایم کیو ایم نے بھی احتجاج کی ہے، بھرپور احتجاج کی اور کہا ہے کہ ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس تضاد پر کیا کہیں گی آپ؟ جو وفاق سے آپ کا مطالبہ ہے وہ سندھ میں آپ نے پورا نہیں کیا. شکریہ. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو میں ان کی طرف سے اور خود بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نواسے اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے، ان کے خاندان، ان کے اصحاب، ان کے انصار کا پرسہ پیش کرتی ہوں. فرسٹ محرم ہے. اور دوسری بات جو ہے، آپ نے سیاسی کیا ہے تو اس کا ظاہر سیاسی پروگرام ہے. ہاں دیکھیے، میں سندھ کا مجھے نہیں معلوم کیونکہ ہر دفعہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا بھی جاتا ہے، ان کو بلایا بھی جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ ہوتا بھی ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے اور کافی دفعہ. لیکن کیونکہ اب یہ میرا تیسرا بجٹ ہے جو میں سندھ کے اندر نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ ضرور ان کو دعوت دی گئی ہوگی، وہ نہیں آئے ہوں گے کیونکہ ان کے اپنے اندر اتنے مسائل چل رہے ہیں اور وفاق میں بھی وہ ناراض چل رہے ہیں کیونکہ یہ وتیرہ بنا لیا گیا ہے کہ جو بھی اپوزیشن ہو اس نے بغیر بجٹ پڑھے پہلے دن جب بجٹ پیش ہو رہا ہو تو بہت ہلڑ کرنا ہے.
تو وہ پچھلے دفعہ بھی اتنا ہوا تھا اور اس دفعہ اتنا زیادہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا پہلے آپ ہنگامہ کر لیں. تو اب میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میری ابھی تک سندھ کے کسی بھی بااعتماد اور ذمہ دار آدمی سے بات نہیں ہوئی ہے. اس وقت بجٹ بھی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا, تو واقعی آپ کے سامنے. ٹھیک ٹھیک. شمائلہ صاحبہ, ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے, سامنے آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ حکومت وفاقی کابینہ میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر رد و بدل کا پلان کر رہی ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں, اور کن وزراء کے قلمدان جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے, کون سے نئے چہرے سامنے آ سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں, اور کیا پیپلز پارٹی کی کوئی شمولیت کا بھی امکان ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہماری جماعت کے اندر کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن میں یہ مختلف گروپس کے اندر اینڈ سوشل میڈیا تھرو میڈیا جو ہے وہ مجھے بھی معلوم پڑ رہا ہے, اور میرے خیال کے مطابق اگر یہ ایسا ہوگا بھی تو بہتر ہے کہ اگر کوئی وزراء جو ہیں وہ ان کا پورٹ فولیو چینج کر کے ان سے بہتر والے جو ہیں کارکردگی والے ان کو اگر آگے لایا جائے, تو یہ تو اتنی میرا خیال ہے کوئی بات جو ہے موضوع بحث نہیں ہونی چاہیے. یہ تو حکومت کا, یہ تو وزیر اعظم کا اور کابینہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کہاں پہ اور کس سے کیا کام لینا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہمارے پہلے بھی دروازے کھلے تھے, ہمارے اب بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں, یہ ہمارے اتحادی ہیں, اور یہ جب چاہیں یہ منسٹریز کے اندر, کابینٹ کے اندر ہی آ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں ہے جو کہ میں آپ کو دے سکوں. نقوی صاحب یہ کہیے گا کہ کئی ماہ گزر چکے ہیں, کئی ماہ ہو چکے ہیں, بانی پی ٹی آئی سے ان کی فیملی کی اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو پائی, اور تحریک انصاف حکومت پر دباؤ بڑھانے میں بھی ناکام نظر آ رہی ہے. کل بھی علیمہ خان نے پارٹی کو ہدایت کی تھی کہ 10,000 کارکنان کو اڈیالہ جیل لایا جائے, لیکن چند کارکنان کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر نہیں آیا. سر, کیا وجہ اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اس حکمت عملی کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا, اور اڈیالہ کے بجائے شہروں میں اور عدالتوں کے سامنے احتجاج کرنا پڑے گا. اچھا شیلہ صاحبہ یہ کہے گا, وزیر اعظم پہلے بھی کئی بار پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے چکے ہیں, کیا اس بار پیپلز پارٹی کی شمولیت کا کوئی امکان ہے؟ کیونکہ حکومت کی معاشی پالیسیز پر آپ کے تحفظات بھی ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو کر ان چیلنجز کو ایڈریس کر سکتی ہے, کرے گی؟ پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی, اس کے پاس بڑا وقت ہے بات کرنے کے لیے, بالکل بھی نہیں شامل ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ شمائلہ رانا صاحبہ, شیلہ صاحبہ اور فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کچھ اور اہم معاملات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امریکی جریدے ڈپلومیٹ میں شائع ہونے والے ایک تجزیاتی مضمون میں کہا گیا ہے کہ امریکا کو اقوام متحدہ میں بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے. مضمون میں کہا گیا ہے کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ افغانستان کے محفوظ ٹھکانوں سے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان اور چین نے بی ایل اے کو عالمی سطح پر سفارتی اور مالی طور پر تنہا کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا ہے. مضمون کے مطابق امریکہ خود بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے, پھر اقوام متحدہ میں مخالفت سوالات کو جنم دے رہی ہے. بی ایل اے کو اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل کرنے سے اس کے مالی ذرائع اور عالمی نیٹ ورک محدود ہو سکتے تھے. افغانستان میں موجود دہشت گرد محفوظ پناہ گاہیں خطے کے امن کے لیے مستقل خطرہ ہیں. دی ڈپلومیٹ کے مطابق اب مقامی نہیں بلکہ علاقائی عدم استحکام پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی تنظیم بن چکی ہے. اقوام متحدہ کی نامزدگی سے بی ایل اے کے اثاثے منجمد اور عالمی سفری پابندیاں ممکن تھیں. بی ایل اے اب تک سی پیک منصوبوں, چینی شہریوں اور پاکستانی اہداف کو نشانہ بناتی رہی ہے. مضمون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی ایل اے کی کارروائیوں اور رسائی کی صلاحیت مستقبل میں مزید وسیع خطرات پیدا کر سکتی ہے. امریکہ بھی بلوچستان کے ہاں معدنی ذخائر میں دلچسپی ظاہر کر چکا ہے. مستقبل میں امریکی سرمایہ کاری اور عملہ بھی ممکنہ خطرات کی زد میں آ سکتا ہے. ناظرین, مضمون کے مطابق صرف علاقائی یا یک طرفہ اقدامات پر انحصار بی ایل اے کے خلاف دستیاب عالمی ذرائع کو محدود بھی کر سکتا ہے. بی ایل اے کے خلاف متوازن اور مؤثر بین الاقوامی رد عمل کی ضرورت ہے. پاکستان اور چین کے لیے یہ رکاوٹ سفارتی چیلنج ضرور ہے, مگر کوششیں جاری رہنے کا امکان ہے.
امریکہ کی جانب سے قرارداد روکنا محض تکنیکی معاملہ نہیں بلکہ ایک پیچیدہ جغرافیائی سیاسی توازن کا بھی حصہ ہے۔ مستقبل میں امریکی عملی اقدامات ہی طے کریں گے کہ یہ فیصلہ BLA جیسے گروہوں کے خلاف عالمی جنگ کو مضبوط بناتا ہے یا کمزور کرتا ہے۔ اور اسی مضمون پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ کہی گا کہ امریکہ ہے ڈپلومیٹ، ان کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اقوام متحدہ میں BLA کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ میں BLA کی بلیک لسٹنگ کی حمایت نہ کرنے کی سر کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ڈپلومیٹ نے بالکل بہت اچھا پازیٹیو لکھا ہے، اور جبکہ ایک حیرانی اس بات کی ہے کہ امریکنز نے BLA کو اور مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب پاکستان نے اور چائنا نے اقوام متحدہ میں اس کو موو کیا اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے، تو ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر اس کو انہوں نے کہا اس کو نہ کریں۔ اب سرپرائزنگ یہ ہے کہ اگر اس کو وہاں پر قرارداد میں ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے، یہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے ٹیررسٹ، تو ان کے سارے جتنے ساتھی منجمد ہو جائیں گے، سفری پابندیاں لگ جائیں گی، یہ بہت کمزور ہو جائیں گے، پاکستان کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے آئی تھنک پاکستان کو دوبارہ بات کرنی چاہیے امریکن سے کہ واٹ آل وی آر ڈوئنگ فار دیم۔ ہم نے سالس کے کردار اہم ادا کیا ہے، آپ جاتے ہوئے اپنے ایمونیشن سال میں $2 بلین کا چھوڑ کے بھی چلے گئے، اس کے بعد آپ نے وہاں پر جو ہے ابھی ریگولر فنڈنگ ہو رہی ہے، ہر ہفتے دیے جاتے ہیں حکومت چلانے کے لیے، جو کہ پیسہ سارا ٹیررسٹ فنڈنگ اس فنل میں جاتا ہے، ادھر جا کے وہ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے، وچ از ویری سیریس۔ تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ مسٹ ایٹ لیسٹ پاکستان نے جو کچھ کیا ہے سالسی کے اندر اور میڈیشن ایران اور امریکن لڑائی کے اندر، تو یہ تو اٹس ویری سمپل، آپ نے خود ایک آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اب اس کو نہ کرنا، یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ اور خاص میں ڈپلومیٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بڑا ہی خطرہ ہے، یہ ناٹ لوکل، یہ علاقائی خطرہ بن رہا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایران افغانستان میں ہے، یہ مل کے گلوبل خطرہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے جب امریکن جا رہے ہیں ریکوٹک میں، انہوں نے کہا جی ہم جا کے وہاں بالکل سر، میں یہی چاہ رہا تھا کہ اسی پہ سر تھوڑا سا لیبوریٹ کریں آپ، کیونکہ امریکہ خود BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رہا ہے، تو پھر عالمی سطح پر تو اس کے خلاف کارروائی میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے خطے کی سیکیورٹی پر سنگین اثرات نظر آ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کو اس بارے میں؟ بالکل یہی ہے، اور پھر ابھی جب آپ مائن منرل کی ایکسپلوریشن کے بلوچستان میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو بھی تھریٹ ہوگا، ایک سیکورٹی تھریٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ نے اتنا زیادہ پاکستان آف شورنگ ڈیلنگ پہ بھی آ رہے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جہاں پر جب پاکستان اور چائنا کے لوگ جاتے ہیں بلوچستان میں سی پیک کے لیے، گوادر پورٹ کو آپریشنائز کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ یہ ان کو مارنا چائنیز کو مارتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، جبکہ چائنا کے اندر جتنے چائنیز کام کر رہے ہیں، کبھی ایک یہ افغانستان میں چائنیز کام کر رہے ہیں، ایک بھی چائنیز کو کبھی نہیں مارا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا پلان طریقے سے ہے۔ اور پھر دیکھیں اس سے پاکستان کے اگر یہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو کتنے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر افغانستان پیسفل ہو جائے، بلوچستان پیسفل ہو، تو سینٹرل ایشیا سے ہماری کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے بلوچستان کے، پھر بلوچستان سے گوادر پورٹ اور پورے سینٹرل ایشیا کا تمام جو لاجسٹک سامان ہے یہ گوادر پورٹ کے تھرو افریقہ کی اور مڈل ایسٹ کی منڈیوں میں چلا جائے گا۔ لائک وائز چائنا کاشکر سے 9 دن کے اندر پورا سامان اپنا لے کے گوادر پہنچ جاتا ہے بائی روڈ، سیف روٹ سے، اور وہاں سے پھر ان کو یہ مڈل ایسٹ کی اور یہ افریقن منڈی ملتی ہے، جبکہ ان کو اگر سمندر کے راستے جائیں تو 90 دن لگتے ہیں، راستے میں سیکور روٹ بھی نہیں ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان کو تھوڑا اسٹرانگلی بات کرنی چاہیے کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو بتایا جائے کہ بلوچستان کو بلوچ سے BLA کو BLF کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے، اس کے بعد یہ کتنا فارش کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے، افغان تعلیم رجیم کو فنڈنگ کر رہے ہیں، بہت چیزیں کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے جو کچھ یہ یہاں پر ہو رہا ہے، یہ کل کو یہ انٹرنیشنلی بھی ہوگا۔ پاکستان تو دن رات محنت کر رہے ہیں، ہم 200 سے 250 ڈیلی اسپیس آپریشن روزانہ کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہم کتنے بھی ٹیررسٹ مار رہے ہیں، ان کی کمر توڑ دی ہے، وہ بھی پاکستان کی سیکورٹی فورس کو اوائڈ کرتے ہیں، وہ جا کے سافٹ ٹارگیٹ پہ جاتے ہیں جہاں پر عوامی اجتماع ہوتے ہیں، خواتین بچے ہوتے ہیں، شادی کے ہوتی ہیں، وہاں جا کے دھماکے کرتے ہیں۔ لیکن امریکنز کو اور یورپین کو سمجھ سر یہ کہے گا کہ چین کی اور پاکستان کی پھر سفارتی اور پریکٹیکلی سفارتی محاذ پر بھی اور پریکٹیکلی بھی کیا آپ سمجھتے ہیں اب حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان
ملٹری میں تو ہم اپنا پورا کام کر رہے ہیں. کبھی ہم نے کمی نہیں چھوڑی. پھر ہماچل نے کہا کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم 8 سیکریفائس دیں گے, قربانیاں بھی دیں گے, شہادتیں بھی دیں گے, ہم ختم کریں گے. لیکن سفارتی لیول پر یہ اس وقت قرارداد کو پیش کرنے سے پہلے چاہیے تھا کہ I'm sure کہ انہوں نے کام کیا بھی ہوگا. This was spoken to American, this was spoken to باقی کنٹریز کو, سب کو بریف کرتے کہ یہ کتنا گلوبل خطرہ بن رہا ہے, علاقائی ریجنل خطرہ بن رہا ہے. اور پاکستان کی ہم نے اکیلے سنگل ہینڈڈ لڑنے ہیں. ادھر ہم نے مارکاٹ میں انڈیا کو ذلت میں شکست دی ہے, پھر اس کی پراکسیز کو انڈیا آ کے سپورٹ کرے, یہ TTP کو, BLA کو, BLF کو, اس کے بعد یہ بلوچستان میں جو کچھ کر رہا ہے یہ اس کو منع کیا جائے. اور امریکن کا ان کی عام ٹوسٹنگ کر سکتا ہے. تو یہ ہمیں اب لازمی اس بات کو لے کے چلنا چاہیے. ہمارا سیچر ہائی ہے, ہماری بات کو دنیا مانتی ہے, اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وکیلی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.